अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल का मामला, कत्ल का मुकदमा, उसका एक नया मोड़ आ गया हुआ है। नया क्या बल्कि अहम तरीन मोड़। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खुद नोटिस ले लिया है। खुद नोटिस लेने के साथ साथ ऑर्डर जारी कर दिए हैं FIR दर्ज करने के, और फिर 5 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया है समाअत के लिए। कल से बाज़ाब्ता समाअत शुरू होगी। अरशद शरीफ के कत्ल ने ज़ाहिर है पाकिस्तान की सियासत में एक बड़ा भूचाल पैदा किया था, एक धचका था, सदमा था, और पूरी की पूरी सोसाइटी को। वो लोग जो अरशद शरीफ की सहाफ़त से इख्तलाफात रखते थे, जो अरशद शरीफ को की सहाफ़त से इत्तफ़ाक़ करते थे, दोनों तरह के लोग जो है वो सदमे से दो चार थे। और हर एक जिनके ऊपर अरशद शरीफ ने तनकीद की, जिनके ख़िलाफ़ अरशद शरीफ ने स्टोरीज़ की, प्रोग्राम्स किए, वो भी अफसरदा थे। और वो लोग जिनको अरशद शरीफ की सहाफ़त से फ़ायदा हो रहा था, वो भी अफसरदा थे। मतलब पूरा मुकम्मल मुआशरा जो था इसमें सदमे से दो चार था। और अलमिया उसके ऊपर ये था कि मामला जो है ज़ाहिर कत्ल हुआ था कीनिया में, तहकीकात और तफ्तीश नहीं हो रही थी, और मामला उचक लिया था इमरान खान साहब ने। मुतनाज़ा बनाने की कोशिश इमरान खान साहब ने भरपूर की थी इस मामले पर। और इसमें जो इससे पहले बड़ा मोड़ आया था, ज़ाहिर है तनाज़ा था, इमरान खान साहब ने खड़ा किया हुआ, तो उसके ऊपर नहले पर दहला मारा था फैसल वोडा साहब ने, इमरान खान साहब के करीबी साथी, इमरान खान साहब के लिए हर तरह की जो है वो बात करने वाले, मुखालफिन के सामने बूट ला कर रखने वाले इमरान खान साहब के लिए फैसल वोडा साहब वो मैदान में आए। और उन्होंने इमरान खान साहब का जो अरशद शरीफ के कत्ल के मामले में एक वो था ना मौक़िफ़ था, प्रोपेगेंडा था, उसको यकसर उड़ा कर रख दिया था। तो उसके बाद इमरान खान साहब वाली साइड जो थी, तहरीक इंसाफ वाली साइड, वो ज़रा ढीली पड़ गई थी अरशद शरीफ के कत्ल के मामले पर। बहरहाल क्योंकि कत्ल है और खून है, उसको रायगा नहीं जाना चाहिए। वो एक सहाफ़ी थे, उनके पहले भी हम कह चुके हुए कि अरशद शरीफ के अंदाज़े सहाफ़त पर इख्तलाफ या इत्तफ़ाक़ किया जा सकता है, लेकिन इस वजह से कि वो किसी के ख़िलाफ़ बात कर रहे थे, कत्ल करने की ना हिमायत की जा सकती है ना की जानी चाहिए। तो एक वो कभी एक मौका ऐसा भी था कि अरशद शरीफ ने इमरान खान के ख़िलाफ़ बड़े बड़े प्रोग्राम किए हुए थे। फ़ॉरेन फंडिंग केस जैसा मामला जो है वो अरशद शरीफ ने जितना अपने प्रोग्रामों में उसको सामने लेकर आए थे सबूतों के साथ, शायद ही पाकिस्तान का कोई सहाफ़ी सामने लेकर आया हो। और अपने आखिरी जो उनके थे अयाम थे अरशद शरीफ साहब के, उस वक्त वो जो अमरीकी साजिश वाला बयानिया था इमरान खान साहब का, वो उसके साथ खड़े हुए थे, उनका राइट था। तो बहरहाल मामला क्योंकि खून का है, कत्ल का है, तो अब देर आए दुरुस्त आए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुओ मोटो नोटिस लेकर हुकूमत को हुक्म जारी कर दिया कि आज शाम तक FIR दर्ज होनी चाहिए। मुमकिन है जब तक कि मेरा व्लॉग आप सुने तब तक FIR दर्ज हो चुकी हो या बाद में दर्ज हो जाएगी। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस पर समाअत भी करेगी। जो 5 रुकनी बेंच में जो जज साहिबान शामिल किए गए हैं, वो ख़बर में पढ़कर और उसके बाद फिर वो जो नाम पढ़कर उसके बाद मैं इस टाइम लाइन पर आऊँगा कि अब तक हो क्या चुका हुआ है अरशद शरीफ साहब के मामले में, के कत्ल के मामले में, और इस कत्ल का जो फ़ायदा किस तरह उठाने की कोशिश की गई थी। अब वो फ़ायदा उठाने का मतलब ये नहीं होता कि कोई उसमें मुलविस है, लेकिन बहरहाल वो मैं आपको बताता हूँ। अब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस मोहतरम जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने सुओ मोटो नोटिस लिया, और फिर आज ही उसकी समाअत हुई और आज ही ऑर्डर जारी कर दिया गया था FIR दर्ज करने का। और उसमें जो और फिर ये ऑर्डर किया गया कि कल यानी बुध को बाज़ाब्ता समाअत होगी, और 5 रुकनी बेंच जो है वो लार्जर बेंच वो बनाया गया चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में। उसके दीगर जो हैं अपना अरकान बेंच के, जस्टिस एजाजुल हसन साहब हैं, जस्टिस सैयद मजहर अली अकबर नकवी, और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब। ये 5 रुकनी बेंच हैं। और इसमें मैं देख रहा था कि जो हमारे कोर्ट रिपोर्टर दोस्त हैं इस्लामाबाद में, जो अदालती कार्रवाइयों पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, उन्होंने एक सवाल ज़रूर उठाया कि एक बार फिर सीनियर मोस्ट जज जो हैं, जो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं आने वाले, उमर अता बंदयाल साहब की रिटायरमेंट के बाद करीबन यही दिन होंगे या इससे थोड़ा सा पहले, अपना सितंबर अक्टूबर में जाकर, वो थोड़ा सा मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ। बहरहाल तो वो अगले साल वो चीफ जस्टिस बनेंगे, जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब। तो जो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब का रिकॉर्ड रहा है कि इंतहाई अहम नोयत के मामलात में काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं वो सीनियर मोस्ट होने के बावजूद बेंचेस में शामिल नहीं किए जाते, तो इस मामले में भी उनको शामिल नहीं किया गया। तो बहरहाल अब क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने मैक्सिमम कहाँ तक जाना है इस मामले में,
سپریم کورٹ ظاہر ٹرائل کورٹ تو ہے نہیں، سپریم کورٹ تفتیشی تحقیقاتی ادارہ تو ہے نہیں، تو لہٰذا سپریم کورٹ نے ایک آرڈر کر دیا ایف آئی آر کا، اور ایف آئی آر کے بعد جو اگلی سماعتیں ہوں گی تو ممکن ہے سپریم کورٹ کوئی تحقیقاتی کمیٹی یا عدالتی کمیشن خود بنا لے گی، کیونکہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے 8 نومبر کو چٹھی لکھی تھی اپنا چیف جسٹس صاحب کو، اور انہوں نے کہا تھا کہ ارشد شریف صاحب کا قتل اور جو عمران خان صاحب کے اوپر ہونے والا جو حملہ تھا جو 3 نومبر کو ہوا تھا وزیر آباد میں، ان حملوں کی تحقیقات کے لیے فل کورٹ عدالتی کمیشن بنایا جائے، یعنی جتنے بھی اویلیبل دستیاب جج صاحبان ہیں سپریم کورٹ میں ان سب کے اوپر ایک کمیشن بنایا جائے۔ مطلب اس پر شہباز شریف صاحب پر تنقید بھی ہوئی تھی، لیکن اتنا بڑا کمیشن جو ہے وہ ظاہر حکومت کی نیک نیتی کو ظاہر کر رہا تھا کہ یار اتنا بہت حکومت نے آفر کر دیا تھا کہ جی آپ آ کر تحقیقات کریں، کیونکہ الزام لگ رہا تھا عمران خان صاحب کے قتل کا اور ارشد شریف صاحب کے عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملے کا اور ارشد شریف صاحب کے قتل کا الزام لگ رہا تھا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، ان کی حکومت اور پھر کچھ فوجی حکام کے اوپر، اور نام لے کر الزام لگایا جا رہا تھا، اور الزام کوئی اور نہیں لگا رہا تھا، عمران خان صاحب خود لگا رہے تھے، پریس کانفرنسز کر کے لگا رہے تھے۔ تو اس میں آج جو سماعت ہوئی ہے اس میں چیف جسٹس صاحب نے جو کہا ہے، عدالت نے جو کہا ہے کہ پتہ نہیں کس کس پر ارشد شریف کے قتل کی انگلیاں اٹھ رہی ہیں، جن کو صاحبان کو بلایا گیا تھا، طلب کیا گیا تھا، ظاہر ان میں سیکرٹری خارجہ صاحب جو ہیں اسد مجید صاحب وہ بھی تھے، کیونکہ معاملہ کینیا میں ہوا ہے، کینیا وہ ٹائم لائن پر میں آتا ہوں کہ اس میں کیا کیا ہو چکا ہوا ہے، لیکن بہرحال اسد مجید صاحب جب عدالت کے سامنے وہاں آئے تو انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جی آپ تو بڑے مشہور آدمی ہیں، آپ کا نام تو سنا ہے، آپ تو بہت مشہور آدمی ہیں، تو اس پر ظاہر ہے وہ اس کے پیچھے جو تھی پس منظر میں وہ تو یہ تھا نا کہ عمران خان صاحب نے ایک سازشی بیانیہ بنایا تھا، یہ وہی اسد مجید صاحب ہیں جب وہ سفیر تھے امریکہ میں، تو انہوں نے عمران خان اپنا وزارت خارجہ کو اپنا ایک سائفر بھیجا تھا، اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ جی امریکی جو ہے انڈر سیکرٹری جو ہیں ڈونلڈ لو، انہوں نے ان سے ملاقات ہوئی ہے اور وہ اس طرح کے خیالات رکھتے ہیں پاکستان کے بارے میں، جس کو عمران خان صاحب نے اپنی مرضی کی ٹرانسلیشن کر کے اور وہ تشریح کر کے اور تجزیہ کر کے اپنے اعظم خان صاحب کے ذریعے ایک امریکی سازش بنایا تھا۔ تو بہرحال ایک تو معاملہ جو ہے آج جو ہوا اس میں عدالت نے جو بنائی تھی اپنا جو عدالت کی ہیومن رائٹس کمیشن کا جو معاملہ تھا، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ جی رپورٹ مانگی تھی، وہ رپورٹ پیش نہیں ہوئی تھی، تو اس پر بھی انہوں نے کافی برہمی کا اظہار کیا اور بتایا گیا کہ جی اگر آپ نے جو تفتیشی رپورٹ تھی، وہ جو تحقیقاتی ٹیم گئی ہوئی تھی کینیا، دبئی بھی گئی تھی میرا خیال ہے، تو بہرحال تو اس کی رپورٹ کیوں نہیں پیش کی گئی؟ تو انہوں نے کہا وکیل اپنا جو اٹارنی جنرل تھے، حکومتی وکلا جو تھے، انہوں نے کہا کہ جی وہ رانا ثناء اللہ صاحب جو وزیر داخلہ فیصل آباد گئے ہوئے ہیں، انہوں نے رپورٹ دیکھنی اور رپورٹ دیکھنے کے بعد ہم آپ کے سامنے پیش کر دیں گے۔ تو بہرحال ایک تو یہ اب جو ٹائم لائن ہے نا اس معاملے میں، اب کل معاملے کی سماعت ہوگی، اب میں نے جیسے گزارش کی کہ سپریم کورٹ ایف آئی آر درج کرنے کے بعد ایف آئی آر کو دیکھے گی کہ ایف آئی آر کس طرح کی ہے، اور اس کے بعد معاملہ تحقیقات کی طرف چلا جائے گا، تفتیش کی طرف چلا جائے گا۔ ممکن ہے نظیر پاکستان میں موجود ہے کہ کوئی نگران بینچ بنا دیا جائے کہ جس کی جو ٹرائل ہوگا اس کی نگرانی کی جائے گی۔ اب اس میں جو جہاں سے میں نے کہا نا اس کی ٹائم لائن جو ہے، ارشد شریف صاحب کا جو یہ سانحہ یہ ہوتا ہے 22 اور 23 اکتوبر کی رات کو۔ عمران خان صاحب کا لانگ مارچ کا دور دور تک پتہ نہیں تھا کہ خان صاحب لانگ مارچ ابھی کرتا ہوں، وہ جو 6 دن 26 مئی کو انہوں نے کہا تھا نا کہ 6 دن کے بعد میں آؤں گا، تو لانگ مارچ کا تو دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ تو یہ سانحہ ہوتا ہے ارشد شریف صاحب والا۔ تو اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہے 26 مئی کو نمودار ہوتے ہیں اور آ کر پریس کانفرنس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی 28 اکتوبر سے جمعے سے ہم لانگ مارچ شروع کر رہے ہیں، کیونکہ پوری کی پوری سوسائٹی کے اندر ایک غم و غصے کی لہر تھی۔ تو عمران خان صاحب نے الزام لگایا اپنے مخالفین کے اوپر اور ان کے اوپر، اسٹیبلشمنٹ کے اندر، فوج کے اندر ان حکام کے اوپر جو بقول عمران خان صاحب کہ ان کو عمران خان صاحب کے قتل کی بھی جنہوں نے بقول ان کی سازش کی ہے، ان کے اوپر الزام لگا کر، اور لیٹس پلے ود اٹ والی جو ان کی طبیعت ہے یا ان کا جو فطرت ہے، اس کے مطابق انہوں نے ارشد شریف صاحب کے معاملے کو متنازع بنانے کی کوشش کی۔ اور ظاہر ہے قتل تو ہوا ہے، اور قتل اگر ہوا تھا ظاہر اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو ہوگا، کوئی نہ کوئی، کسی نے کوئی تو اس میں ملوث ہوگا۔ تو عمران خان صاحب نے ود ان نو ٹائم مطلب فوراً کہہ دیا کہ یہ تو قتل اس وجہ سے ہوا ہے، یہ فلاں 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 نے قتل کیا ہے، اور کہہ رہے تھے میرے پاس ثبوت ہیں۔ تو بہرحال اس میں پھر جو عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کی ڈیٹ دی 28 کی، اور 28 اکتوبر کی، 27 اکتوبر کی شام کو فیصل وڈا صاحب سامنے آ گئے میڈیا میں۔
اس سے پہلے وزیر داخلہ جو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، انہوں نے جو اپنی تفتیش تھی FIA کے ذریعے مختلف اداروں کے ذریعے کی تھی، تو انہوں نے ایک اشارہ دے دیا تھا. انہوں نے بتایا تھا کہ جی ارشد شریف پاکستان میں ان کو کوئی خطرہ نہیں تھا. جو تھریٹ الرٹ ارشد شریف کے لیے جاری کیا گیا تھا وہ خیبر پختونخوا سے جاری کیا گیا تھا اور جاری کروایا گیا تھا، اور ان کو ڈرا کر یہاں سے نکالا گیا. عمران خان صاحب نے خود کہا کہ ارشد شریف تو نہیں جانا چاہ رہے تھے، وہ بہت دلیر تھے، میں نے ان کو زبردستی دبئی بھیجا. تو دبئی کے بعد پھر یہ خبر آئی کہ ارشد شریف صاحب کو دبئی میں بلاول بھٹو زرداری نے اپنے دبئی کے جو سفارت خانہ تھا اس کے ذریعے ان کو کہا کہ یہاں سے آپ نکل جاؤ فوراً. وزارت خارجہ نے کہا یہاں سے نکل جاؤ. تو وہ بعد میں پتہ چلا کہ ایسا تو معاملہ ہی نہیں ہے، وہ تو کافی عرصہ پہلے دبئی سے چلے گئے ہوئے تھے. اور ان کو وہاں سے دبئی سے جنہوں نے کینیا جانے میں سپورٹ کی، تو وہ جو رانا ثناء اللہ صاحب کا الزام ہے وہ ARY کے مالک سلمان اقبال کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے تھے. تو تفتیشی ٹیم جو FIA کی بعد میں گئی تھی، انہوں نے بھی وہ جو وقار اور خرم دو بھائی تھے ان کا بھی لنک کوئی ڈیولپ کیا سلمان اقبال صاحب کی طرف. پھر دبئی ٹیم کو بھیجا گیا اور سلمان اقبال تھے وہ کیا ہوتا ہے اس کے لیے انکوائری کے لیے، لیکن بہرحال وہ نہیں ہو سکی. فیصل ووڈا صاحب نے جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان میں بیٹھ کر منصوبہ بنا ارشد شریف کے قتل کا، زبردستی ان کو بھیجا گیا، اور دبئی میں ارشد شریف کے رابطے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بحال ہو گئے تھے، وہ واپس آنے کو تیار تھے. اور فیصل ووڈا نے کہا کہ جی میرے پاس موبائل میں ثبوت موجود ہیں مختلف چیزوں کے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ارشد شریف کا جو لیپ ٹاپ ہے وہ اور موبائل اگر مل جائے گا تو ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. تو بہرحال تفتیشی ٹیم کی رپورٹ جو ہے وہ عدالت نے مانگی ہوئی ہے، سپریم کورٹ نے، وہ سامنے آ جائے گی. ایک تو یہ معاملہ ہوا تھا فیصل ووڈا صاحب نے جو انکشافات کیے تھے. دوسرا 2 نومبر کو ارشد شریف کی والدہ نے سپریم کورٹ کو خط لکھا تھا چیف جسٹس صاحب کو، اور انہوں نے لکھا تھا کہ جی میں آپ کو پہلا اور آخری بار خط لکھ رہی ہوں، اور اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ میرے بیٹے کے قتل کے معاملے کو سیاسی تنازع کی نظر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لہٰذا میں چاہتی ہوں کہ میرے بیٹے کے قتل میں جو لوگ ملوث ہیں ان کو سامنے آنا چاہیے. اور انہوں نے وزیر اعظم نے اس وقت ایک ریٹائرڈ جج کی، یہ کیونکہ 2 نومبر کا معاملہ ہے، تو ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں جو جوڈیشل کمیشن بنانے کا فیصلہ کیا تھا، اعلان کیا تھا، اس کو انہوں نے کر دیا تھا مسترد. تو بعد میں تو وزیر اعظم صاحب نے 5 یا 6 نومبر کو خود پریس کانفرنس کر کے اعلان کیا تھا، لاہور میں پریس کانفرنس کی تھی کہ جی ہم خط لکھنے جا رہے ہیں سپریم کورٹ کو کہ فل کورٹ عدالتی کمیشن بنائے ارشد شریف کے قتل کے معاملے کا، اور 8 نومبر کو وہ خط بھی چلا گیا تھا. تو بہرحال ارشد شریف صاحب کی والدہ کا خط آیا تھا. جو تفتیشی ٹیم تھی تحقیقاتی، وہ 28 نومبر وہ اپنا تحقیقات کر کے وہ واپس آ گئی تھی. اکتوبر میں ہی کہیں میں اپنا پاکستان پہنچ گئی تھی 28 اکتوبر کو، اور انہوں نے وہاں پر پولیس حکام سے، کیونکہ وہاں کی پولیس کو ایکسپوز کیا، جو کینیا کی پولیس تھی، نیروبی کی پولیس تھی، ان کو ایکسپوز کیا تھا وہاں کے میڈیا نے، کہ ان کا جو اسٹیٹمنٹ تھی نا کہ اپنا مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، شناخت کی غلطی کی وجہ سے ارشد شریف قتل ہو گئے. خبر چلی تھی کہ جی ایک اپنا کال چلی تھی کہ ایک گاڑی جو ایک بچے کو اغوا کر کے لے کر جا رہی ہے، تو لہٰذا ان کو روکا گیا، یہ نہیں روکے، اور سمجھا گیا کہ وہی گاڑی ہے، تو اس کو اوپر فائرنگ کر دی گئی. تو ایسا کچھ سامنے نہیں آیا تھا. فیصل ووڈا نے کہا تھا کہ اندر سے قریب سے گولی ماری گئی ہے. تو بعد میں جو چیزیں تفتیش میں یا جو میڈیا رپورٹ کرتا رہا اس کے مطابق بھی یہی تھا کہ ارشد شریف کو اندر سے گولیاں ماری گئی تھیں. تو بہرحال تو وہ جو ٹیم واپس آ گئی ہے، ٹیم نے اپنی رپورٹ جو ہے وہ فائنل کر کے وزارت داخلہ کو دے دی ہے. اب عدالت اسی رپورٹ کے اوپر آج انہوں نے جو کہا ہے حکومت کو کہ وہ رپورٹ پیش کر دی جائے، عدالت میں جمع کروائی جائے. اب جو معاملہ ہے اس میں تنازعہ جو ہے بیسیکلی، یہ تو تھی مختصر ٹائم لائن نا، اس میں کیا کیا ہوتا رہا. جب فیصل ووڈا نے پریس کانفرنس کی تھی نا 27 اکتوبر کو، تو اس کے بعد PTI والی سائیڈ پہ وہ جس کو کہتے ہیں نا ذرا وہ ٹھنڈے پڑ گئے تھے، کیونکہ ممکن ہے ووڈا صاحب کے پاس کوئی ثبوت ہو. اب ایک طرف عمران خان صاحب الزام لگا رہے تھے اپنے مخالفین کے اوپر، اور عمران خان کے مخالفین یعنی حکومت وہ کسی نہ کسی طرح یہ کوشش کر رہی تھی کہ معاملہ جو ہے وہ عمران خان صاحب اور ان کے جو سہولت کار ہیں، یعنی ظاہر ہے سلمان اقبال عمران خان صاحب کے بڑے سہولت کار سمجھے جاتے ہیں میڈیا میں، تو ان کے اوپر ڈالا جائے معاملہ. اب ظاہر سارے وہ جو ان کی والدہ کا مطالبہ ہے کہ سیاسی تنازع سے اس کو بچایا جائے. والدہ وہ ظاہر صدمے سے 2-4 بھی ہیں، اور وہ ان کے ساتھ جو بھی جا کر ہمدردی کرے گا، چاہے حکومت ہوگی، چاہے حکومت کی اپوزیشن یا عمران خان صاحب ہوں گے، ظاہر ہے وہ تو گھر آئے ہوئے افسوس کرنے والے لوگ جو ہوں گے ان کے ساتھ تو وہ اپنا دکھ
ظاہر ہے سانجھا کرنے کی کوشش کریں گی، ان کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کریں گی کہ کسی طرح ہلکا ہو، تکلیف ہلکی ہو، لیکن ان کا مطالبہ جو تھا وہ بڑا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں ایک جائز مطالبہ، جائز سے بھی کوئی بڑا لفظ میں ڈھونڈنا چاہ رہا ہوں کہ ان کے بیٹے کے قتل کو کسی صورت متنازع نہیں بنانا چاہیے، وہ بنا دیا گیا ہے بدقسمتی سے، اور آغاز کیا عمران خان صاحب نے۔ عمران خان صاحب کو موقع نہیں مل رہا تھا، سرا نہیں مل رہا تھا کہ لانگ مارچ کیسے شروع کرے، تو فیصل ووڈا صاحب نے جو کہا تھا نا کہ لانگ مارچ خونی ہوگا، تو خونی بھی ہو گیا، بذات خود عمران خان صاحب پر حملہ ہو گیا۔ تو بہرحال اب اس میں جو یہ آخری جو سو موٹو کا معاملہ ہے، اس میں عمران ریاض خان جو ہیں انہوں نے کیمپین شروع کی تھی کہ چیف جسٹس کو خط لکھیں، تو انہوں نے جب عمران خان صاحب سے انٹرویو کیا تھا تو عمران خان صاحب سے بھی انہوں نے خط لکھوایا تھا، وہ خط پھر وہ بھی چیف جسٹس صاحب کو چلا گیا ہوا تھا۔ تو بہرحال چیف جسٹس صاحب نے یہ جو 5 رکنی بینچ بنا دیا ہے، اب یہ اس معاملے کو دیکھے گا، اور امید اور توقع یہ کی جاتی ہے کہ جو بھی لوگ ارشد شریف کے قتل میں ملوث ہیں، بغیر کسی سیاسی وابستگی کے، بغیر کسی ادارے کی وابستگی کے، اگر ان کا جو الزام عمران خان کا ٹھیک ہے تو جو لوگ ملوث ہیں ان کے اوپر وہ سامنے آنے چاہیے، اور اگر دوسری سائیڈ کا یعنی رانا ثناء اللہ صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تفتیش میں یہ چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں کہ کس طرح اس میں عمران خان صاحب کے چاہنے والے سپورٹر یا سہولت کار ملوث ہیں، تو ان کو بھی سامنے آنا چاہیے۔ قتل جس نے کیا ہے، ظلم جس نے کیا ہے، ایک صحافی کو قتل کر کے پاکستان میں ہیجان کی کیفیت برپا کرنے کی، انتشار پیدا کرنے کی جس نے بھی کوشش کی ہے، اس کو بہرحال سامنے آنا چاہیے، یا پھر اگر کوئی اور وجوہات ہیں تو وہ بھی سامنے آنی چاہیے۔ بہرحال یہ ہے کہ جی 22-23 اکتوبر سے لے کے اب تک کوئی سنگل پیش رفت نہیں ہوئی۔ ایک چیز جو سامنے آئی تھی وہ آئی تھی کامران شاہد صاحب لے کر آئے تھے اپنے پروگرام میں، اور وہ تھی ارشد شریف صاحب کے جو کی تصاویر تھی ان کی میت کی، لاش کی، ان کے ہاتھوں کی، ان کے اوپر ہونے والے تشدد کے جو نشانات تھے، تو وہ بھی چیز جب سامنے آئی تھی تو اس پر بھی سب سے زیادہ اعتراضات اور شور و گوگا جو تھا وہ کیا تھا عمران خان صاحب کے ٹویٹر پر فالوورز نے، یا عمران خان صاحب کی جو ٹویٹر کی ٹیم ہے انہوں نے کیا تھا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ تو اگر تشدد ہوا تھا ارشد شریف پر تو یہ ثابت کر رہا ہے کہ بھی پہلے وہ کسی کی کسٹڈی میں تھے، کسی نے یرغمال بنایا ہوا تھا اور ٹارچر کر کے قتل کیا تھا، تو اگر یہ چیزیں سامنے آ رہی تھیں تو اس پر اعتراض کیوں کیا جا رہا تھا، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ بہرحال معاملہ اب سپریم کورٹ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہوا ہے، تو یہ امید کی جا سکتی ہے کہ انصاف ہوگا ارشد شریف کے قتل کے ساتھ، اور ان کے ساتھ بھی جن کے اوپر الزام لگ رہا ہے، چاہے ادھر سے چاہے ادھر سے، ان کو بھی ان الزامات سے نجات ملے گی، اور حقیقی قاتل جو ہیں وہ سامنے آئیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔